जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले गए। दोस्तों, खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें आप हासिल करने वाले हो। सिलसिला जो कि कल से हमने शुरू किया, आपने इंट्रोडक्टरी क्लास भी सुनी, आपने पहला एपिसोड भी सुना और आपने सेकंड एपिसोड भी सुना, जो कि पूरा टोटली फोकस था हमारा गैर जुबान पर। हमारे ऐसे बहन भाई जो गैर जुबान के अंदर काफ़ी कंफ्यूज थे, उनको हमने कुछ सिखाने की कोशिश की खुदा रूह कुदूस के वसीला से। उसके बाद दूसरी हमने कोशिश ये की कि उन्हें बताया जाए कि गैर जुबान या तरह तरह की जुबानें या अजनबी जुबानें या फिर तरह तरह की बोलियां, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। ओरिजिनल मतलब से हमने जाना कि इसका मतलब है ग्लोसा, यानी कि द टंग्स ऑफ नेशन, इसी ज़मीन पर बोली जाने वाली जुबानें। और दोस्तों, इसी के साथ चलते चलते दूसरा हिस्सा जो हम ये शॉर्ट मैसेजेस का देख रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी, खुदावंद ने आपको भी बहुत बरकत दी, मेरा ईमान है। और आप जो मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत देगा। तो दोस्तों, कलाम खुदावंदी को शुरू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो ये था कि क्या बाइबल मुकद्दस में जो तहरीर है और हम जो बोलते हैं वो फर्क है या सेम है। मिसाल के तौर पे टू दी पॉइंट जब हम बात करते हैं टॉपिक के हिसाब से जो कि गैर जुबान है, तो वहाँ पर एक अल्फाज बोला जाता है कि जुमले बोले जाते हैं, कुछ जुमले बताए जाते हैं ऐसी डिनोमिनेशंस के बारे में जो गैर जुबान पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करती हैं, उनका ईमान ही गैर जुबान है। तो आपने ये सुना होगा कहते हुए कि किसी बंदे को जो नया होता है, अक्सर जो कलीसिया में नया इंटर होता है उसको कहते हैं कि आपको खुदा रूह कुदूस का एक्सपीरियंस है, तो वो कहता है जी हाँ। तो ये फट से उनसे पूछते हैं कि क्या आप गैर जुबान बोलते हैं। तो अगर वो कह दे कि मैं नहीं बोलता गैर जुबान, तो इनका जवाब, इन पास्टर का जवाब, इन पादरी का जवाब, इन पासबान का जवाब या कलीसिया के किसी बंदे का जवाब ये होता है तो आपको रूह कुदूस नहीं मिला, आप खुदा रूह कुदूस से वाकिफ नहीं हैं। दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल जो इसके मनफी है, ये लोग कहते हैं कि अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो आप गैर जुबान बोलेंगे, और अगर खुदा का रूह नहीं तो आप गैर जुबान नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इस मुद्दे को आज हम क्लियर करने को हैं और इस मुद्दे को खुदा खुद अपने किताबे मुकद्दस के मुताबिक क्लियर करेगा। और मैं आपको बताता चलूं, खुदा इन्हें बहुत नफरत अंगेज अल्फाजों से बुलाता है। खुदा इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसे अल्फाजों से बुलाता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप बाइबल मुकद्दस में देख चुके हैं कि ऐसे पासबानों को जो खुदा के कलाम को तोड़ते मरोड़ते हैं, उन्हें खुदा गूंगे कुत्ते भी कहता है। फिर आप किताब मुकद्दस का और ज़्यादा मुताला करें तो आपको पता चलेगा ऐसे पासबान जो खुदा के कलाम को बिगाड़ कर अपनी तरीके से पेश करते हैं, खुदा उन्हें सुअर और कुत्ते भी कहता है। फिर आपने देखा होगा खुदा ऐसे ही लोगों को सांप के बच्चे भी कहता है, अफी के बच्चे भी कहता है, शैतान की नस्लें भी कहता है, लानती भी कहता है। दोस्तों, याद रखिएगा, हर गुनाह की मुआफ़ी है, लेकिन रूह के खिलाफ जो गुनाह है उसकी मुआफ़ी नहीं, जिसका सबूत हमें मिलता है मुकाशिफत की किताब उसके 22वें बाब उसके 18वीं और 19वीं आयत में कि जो किताब मुकद्दस में से एक नुक्ता, एक शोशा बढ़ाएगा। बाइबल मुकद्दस अनाजीले अरबा खुदा का कलाम पैदाइश से कहता आ रहा है कि कलाम में मत बढ़ाना, और जिसने बढ़ाया या घटाया उसका हशर आपने देख लिया, चाहे वो कोई भी है। आज भी आप देखेंगे, इन फ्यूचर भी आप देखने वाले होंगे अगर खुदावंद आपको जिंदा रखेगा तो दोस्तों, वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में मुकाशिफत की किताब में 22वें बाब में और उसके 18वीं और 19वीं आयत में कि जो किताब मुकद्दस में एक नुक्ता बढ़ाएगा, जो यानी खुदा के कलाम है, यानी कि जो खुदा के अंदर बढ़ाएगा, खुदा उसका नाम शजरे हयात से निकाल देगा। जो बढ़ाएगा कायनात की सब आफतें लानतें उस पर नाजिल होंगी, और जो घटाएगा इसमें से, खुदा में से घटाएगा, किताब मुकद्दस यानी खुदा के कलमे में से घटाएगा, यानी यीशु में से घटाएगा, यानी रूह कुदूस में से घटाएगा, उसका नाम शजरे हयात यानी जन्नत में से निकाल दिया जाएगा। ये ऐसी बड़ी लानत है दोस्तों जो खुदा के कलाम को बिगाड़ने पर हमें मिलती है। ये वो गुनाह है जिनकी मुआफ़ी नहीं है। तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि आपके अंदर खुदा का रूह है तो तभी आप गैर जुबान बोलेंगे, या आप अगर गैर जुबान बोल रहे हैं तो आपके अंदर खुदा का रूह है। अगर आपका खुदा आपको गैर जुबान देता है तो वो आपके अंदर बराजमान है। दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाहते हैं। और फिर कुछ ये भी कहते हैं कि क्या आपको रूह कुदूस का बपतिस्मा हुआ?
تو سامنے والا بندہ کہتا ہے جی ہوا، تو وہ کہتے ہیں آپ غیر زبان بولتے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ نہیں، تو وہ پھر آپ کو وہیں پر کھڑے کھڑے جھوٹے کر دیں گے کہ آپ کو غیر زبان نہیں، تو پھر آپ کو روح کا بپتسمہ بھی نہیں ہوا۔ اب دوستو یہ سوال ہے ایسا کہ بائبل مقدس کے جو خادمین آج بنے پھر رہے ہیں، کچھ ایسے خادمین ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن بائبل مقدس کے بالکل برعکس ہے، وہ بالکل الٹ ہے، اس کے منفی ہے، اس کے مخالف ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کی بدنامی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک استباق پڑھتا ہوں، آپ سبھی بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ سنیے گا، سمجھیے گا، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ خود ہی جواب دیں گے یہ کہتے کیا ہے، یہ کہتے کیا ہے۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھیے گا، مشہور زمانہ آیتوں میں سے ایک آیت مرکز رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 15ویں سے 18ویں آیت، جو کہ ہم کل بھی بار بار پڑھ چکے تھے، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ اور اس نے ان سے کہا، یہ جملے کو یاد رکھے گا، اور اس نے ان سے کہا، اور اس نے ان سے کہا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا کی ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب خدا نے، اس نے یعنی خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ساری دنیا میں انجیل کی کیا کرو، منادی کرو، جو ایمان لائے اور جو بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ طرح طرح کی وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس استباق کو؟ میں نے پورا نہیں پڑھا، میں آپ کے سامنے اتنا ہی پیسج رکھتا ہوں، آپ اس پیسج کو سمجھیے گا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ گنوایا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں ساری خلقت کے سامنے میری انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ نئی نئی کیا کریں گے؟ زبانیں بولیں گے۔ دوستو یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو اگر یہاں تک کلیئر ہے آپ کو، تو میں آپ کے سامنے ایک اور کلام خداوندی پیش کرتا ہوں، آپ خود ہی بتائیے گا کہ بائبل مقدس اس بارے میں کیا فرماتی ہے۔ ایک منٹ کال آئے گا، مجھے یہ نکال کے دیجیے گا، میں ایک منٹ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ایک ٹھیک ہے، خداوند سب بہتر کرے گا۔ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، گلاطیوں کی کتاب اس کا 3 باب۔ یہاں تک آپ نے یہ استباق کو سنا، اس کے بعد آپ دوسرا استباق سنیے گا، گلاطیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر جو قائم نہیں رہتا جو شریعت میں لکھی ہیں، شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دوں، آپ نظر رکھیے گا اس پہ، کال یہاں پہ آئیے تو وہاں پر بھی آ سکتی ہے، ایروپلین موڈ لگانا ہم بھول گئے، لیکن خیر چلتے ہیں آگے، پیش کرتے ہیں، سنیے گا غور سے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت مقدسہ پڑھی، مرکز کی انجیل 16واں باب، اور دوسری آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا دوستو۔ گلاطیوں کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جتنے شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں شریعت پر عمل کروں گا تو میں خدا کے پاس چلا جاؤں گا، میں شریعت پر عمل کروں گا تو میں یسوع کے پاس جاؤں گا، میں شریعت پر عمل کروں گا تو میں خدا کے تخت پر جا بیٹھوں گا، میں شریعت پر عمل کروں گا تو میں جنتی ہوں۔ ایسے لوگوں کو خدا لعنتی کہتا ہے، ایسے لوگوں کو خدا لعنتی کہتا ہے کیونکہ یہ شریعت پر تکیہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جنتی ہم کب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ٹو دی پوائنٹ، جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لیتے ہیں، یہی ہم پر فضل ہوا، ہم پر یہی فضل ہوا کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی۔ ہم جب یسوع نام پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کی ہستی پر ایمان لاتے ہیں، یسوع نے جو جو کیا ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تو دوستو ہم جنتی ہو جاتے ہیں۔
تو بائبل مقدس فرماتی ہے جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے وہ تو لعنتی ہے. وہ کیا ہے؟ لعنتی. اور آگے لکھا جو شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتا, یعنی جو خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ بھی لعنتی ہے. آپ کو اس آیت کو میں تھوڑا سمجھا دوں کہ بائبل مقدس پہلے فرماتی ہے کہ پہلا سٹیپ جو ہے مسیحیت کا, پہلا سٹیپ جو ہے کرائسٹ فالوورز کا, یسوع مسیح کو جو فالو کرتے ہیں ان کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا, اور دوسرا قدم ہے جو اس نے کیا وہ کرنا, یعنی کہ اعمال کو درست کرنا, عمل اچھے کرنا, شریعت پر عمل کرنا. یہاں تک کلیئر ہے؟ پہلا کام کیا ہے اور دوسرا کام کیا ہے؟ آپ پہلے کام کو دوسرے نمبر پہ نہیں لا سکتے اور دوسرے کام کو پہلے نمبر پہ نہیں لا سکتے. یہ کفر کی تعلیم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ استباق پڑھتا ہوں مرکز 16 باب اور اس کی 15ویں آیت سے. اس نے ان سے کہا, یعنی خدا نے ان سے کہا کہ تم دنیا کی ساری خلقت میں جاؤ اور انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. یا خدا حکم دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے, شریعت دے رہا ہے. شریعت ہے کیا؟ 5 کتابیں تو ہیں, لیکن یاد رکھیے گا پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک خدا کا سارا کلام شریعت ہی ہے. خدا خود ایک چلتی پھرتی شریعت ہے. خدا خود حکم کا منبع اور مبدا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دلہا ہے وہ, تو یاد رکھیے گا دلہا کچھ حکم بھی دیتا ہے اپنی بیوی کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا چرواہا ہے وہ, تو وہ بھیڑوں کو کچھ حکم بھی دیتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میرا بادشاہ ہے وہ, تو اپنی کابینہ کو کچھ حکم بھی دیتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سردار کاہن ہے, تو یاد رکھیے گا وہ اپنی کلیسیا کو کچھ حکم بھی دیتا ہے. یہی خدا ہے. اس نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہمیں احکام خدا بندی دی کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے. تو یہاں پر بھی 15 آیت میں کہہ رہے ہیں اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے میری انجیل کی منادی کرو. یہاں پر خدا شریعت دے رہا ہے, یہاں پر خدا اپنی احکام خدا بندی دے رہا ہے کہ ساری دنیا میں جاؤ, پہلے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. اس کے بعد جو ایمان لائے, یاد رکھیے گا سب سے پہلے یسوع کے نام پر ایمان لانا ہے. جو ایمان لائے, جو ایمان لائے, جو ایمان لائے, اس کے بعد کیا ہے؟ وہ معجزے کرے گا میرے نام سے اور نئی نئی زبانیں بولے گا. سب سے پہلے خدا نے یہ حکم دیا کہ میرے نام پر پہلے ایمان لانا ہے, پھر اس کے بعد آپ کام کرو گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے آپ نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانا ہے, پھر آپ نئی نئی زبانیں بولیں گے, پھر آپ کو نعمت ملے گی اور آپ میرا کام کرنا شروع کر دو گے. اب یہ پوچھتے کیا ہے؟ یہ کیسے کفر ہے؟ یہ کیسے لعنتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں تو آپ غیر زبان نہیں بولیں گے. یہ اپنے آپ کے اندر ہی ایک اسٹوپڈ کویسچن ہے, ایک جاہلانہ کویسچن ہے. یہ جتنے بھی پاسٹر یا پادری یہ بولتے ہیں تو سن لیجئے گا, آپ ایسی جہالت کر رہے ہیں جو کہ ایک 10 سال کا بچہ بھی نہیں کر سکتا. کہاں خدا کا روح اور کہاں طرح طرح کی زبانیں. خدا کے روح پر جب ہم ایمان لاتے ہیں, یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں, تو ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے, ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں, ہم خدا کے پیروکار بن جاتے ہیں. خداوند یسوع المسیح یہوہ الہیم خدا باپ ہمارا باپ بن جاتا ہے. تو مرکز کی انجیل میں لکھا ہے اس کے بعد وہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ معجزے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جا کر طرح طرح کی کیا کرتے ہیں؟ زبانیں بولتے ہیں. آپ کسی غیر قوم والے سے بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کے اندر خدا کا روح ہی نہیں ہے؟ وہ بندہ آپ کی عبادت اٹینڈ کرنے آیا, آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ مسیحی ہے. یہ کیا ہے؟ مسیحی ہے. یہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا. آپ نے 2 منٹ میں کہہ دیا آپ کے اندر خدا کا روح ہی نہیں ہے, آپ کے اندر مسیح کا روح ہی نہیں ہے, آپ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. او بھائی, آپ وہ گناہ کر رہے ہو جو روح کے خلاف ہے. آپ وہ گناہ کر رہے ہیں جو روح کے خلاف ہے. بائبل مقدس میں ہم ڈیٹیل میں جان چکے ہیں, 5 ایپیسوڈ میں آپ دیکھیے گا بائبل مقدس میں ہی لکھا ہے. کیا ہر کسی کو طرح طرح کی زبانیں ملی؟ کیا ہر کسی کو ترجمہ ملا؟ کیا ہر کوئی نبی ہے؟ کیا ہر کوئی رسول ہے؟ کیا ہر کوئی استاد ہے؟ نہیں, ہر کسی کو الگ الگ نعمتیں ملی ہیں دوستو. تو اپنے الفاظوں کو بدلیے, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا گناہ کر رہے ہیں. آپ شریعت کے اعمال پر تکیہ کر رہے ہیں جو استثناء کی کتاب میں لکھا غلاطیوں 3 باب 10ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ جو تکیہ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے وہ لعنتی ہے. آپ اعمال پر تکیہ کر رہے ہیں, آپ کو یسوع مسیح پر تکیہ کرنا چاہیے.
تو دوستو یاد رکھیے گا آپ نے سارا کلام ہی الٹا پلٹا کر دیا. شریعت کے اعمال پر تکیہ نہیں کرنا, یہ شریعت کا عمل ہے. یسوع مسیح نے پہلے کہا مجھ پر ایمان لاؤ, اس کے بعد اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو گے, جاؤ میں تمہیں یہ دیتا ہوں, میں تمہیں دیتا ہوں یہ نعمتیں, یہ لو نعمتیں لو اور کام کرو. آپ نے نعمتوں کو روح القدس سے بھی بڑا کر دیا. آپ نے نعمتوں کو روح القدس سے بھی کیا کر دیا, بڑا کر دیا, کہ آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے کہ آپ غیر زبان نہیں بولتے. دوستو یاد رکھیے گا جو شریعت کو آگے کرتا ہے, فضل کو پیچھے کرتا ہے, وہ شیطان ابلیس ہے, اور اسی کی نسل سے, کیونکہ وہ اسی کی پیروی کرتا ہے, اسی کی منادی کرتا ہے. نجات صرف اور صرف یسوع نام میں ہے. نجات صرف اور صرف یسوع نام میں, نہ کہ شریعت میں. شریعت میں نجات نہیں, ورنہ آج جتنے لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ سب بولتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں. ہم سے اچھے زیادہ کام غیر اقوام کرتی ہے, تو وہ بولتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں, ہم آپ سے اچھے کام کرتے ہیں. نجات خدا کے بیٹے یسوع میں ہے, کیونکہ یسوع کہتا ہے جس کے پاس بیٹا نہیں, بلکہ ہمارا خدا باپ کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ نہیں, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے, اور اس کے پاس زندگی بھی ہے. سب سے پہلے یسوع نام پر ایمان لینا ہے, اس کے بعد شریعت خدا بندی کو. ورنہ استثناء کی کتاب میں جو 27ویں باب میں لعنتیں لکھی ہوئی ہیں, میں آپ کے سامنے وہ لعنت پڑھ ہی دیتا ہوں. استثناء کی کتاب اس کا 27واں باب جہاں پر لعنتیں مرقوم ہیں, وہاں پر ایک لعنت ایسی بھی ہے, غور سے سنیے گا. 18ویں آیت پہ لکھا ہے, لعنت اس پر جو اندھے کو راستے سے گمراہ کرے, اور سب کہیں آمین. اگر آپ کسی چھوٹے کمزور ایمان والے کو راستے سے گمراہ کر رہے ہیں تو خدا کی لعنت آپ پر, خدا کی لعنت آپ پر. گنگے کتے آپ ہی ہیں, سور آپ ہی ہیں, کیونکہ آپ خدا کے کلام کو بگاڑ رہے ہیں اور شیطان کے کلام کو آگے پیش کر رہے ہیں. خدا کی بھیڑوں کو آپ خدا کے ساتھ چلنے سے منع کر رہے ہیں. اپنے اس جملے کو سدھاریے. خدا کا روح سب کچھ ہے, طرح طرح کی زبانیں ایک نعمت ہے. آپ سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں طرح طرح کی زبانیں نہیں ہیں تو خدا کا روح ہی نہیں ہے. آپ اس طرح کر دیتے ہیں. خدا کا کلام, خدا کا بیٹا یسوع, خدا روح القدس, خدا باپ, یہ سب ایک ہے. ان پر ایمان لاؤ گے تو ہی نجات یافتہ ہو. شریعت پر ایمان لا کر کہو گے میں نجات یافتہ ہوں تو آپ لعنتی ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. جے مسیح.